आइडिया ऑफ इंडिया और विजन ऑफ इंडिया दोनों का तर्जुमा हो सकता है। तसव्वुर हिंदुस्तान का तसव्वुर आइडिया ऑफ इंडिया का तर्जुमा है या विजन ऑफ इंडिया का तर्जुमा है। जब आइडिया ऑफ इंडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हमारे अखबारों में और जो बातें होती है मुल्क के अंदर, तो उसमें एक उसके पीछे एक मफरूज़ा होता है और वो मफरूज़ा वही है जिसका खान यासिर साहब ने जिक्र किया है कि हर कौम का एक तसव्वुर होता है। तो जो लोग जिक्र करते हैं वो तो मुल्क का भी कहते हैं और कौम और मुल्क को एक ही माना में इस्तेमाल करते हैं, पर आप थोड़ा सा फर्क कर लीजिए। यानी मुल्क तो जोग्राफियाई खिता है और कौम वो है जिसकी कुछ खसूसियात होती हैं, उसका एक वादी होता है, उसकी तारीफ होती है, उसके ख्यालात वगैरह भी होते हैं, रवायतें भी होती हैं, आदतें भी होती हैं। तो इसमें मफरूज़ा असल ये है कि हर कौम का एक तशख़्ख़ुस या उसकी एक शख्सियत होती है, जैसे फ़र्द की होती है जैसे कौम की भी होती है, और वो ज़्यादातर उसकी तारीख से तशकील पाती है। तारीख कैसी रही उसके लिहाज से वो कौम बन जाती है। तो ये एक मफरूज़ा तो उसमें ये। दूसरा मफरूज़ा ये है कि जैसी भी वो बन गई हो, मौजूदा हालात में उस कौम के अफराद को उसी के मुताबिक अमल करना चाहिए। ये दूसरा मफरूज़ा है। तो आइडिया ऑफ इंडिया जो लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो दोनों बातों को फ़र्ज करते हैं, कहते कहना हो और फ़र्ज दोनों बातें करते हैं। एक है कि हर कौम की एक शख्सियत होती है, दूसरे ये कि जब शख्सियत की तामीर हो गई हो तो फिर मौजूदा हालात में कौम के अफराद की जिम्मेदारी है उसी शख्सियत के मुताबिक अमल करें। तो अब ज़रा आप इसका इतलाक़ कीजिए यहाँ हिंदुस्तान में। तो यहाँ दो तरह के ख्यालात हैं जो आइडिया ऑफ इंडिया के ताबेदार हैं। एक तो वो लोग हैं जो हिंदुत्व वाले लोग हैं, उनका ख्याल ये है कि यहाँ की जो कौम है उसकी जो तारीख है वो असलन हिंदू तहजीब की तारीख है। तो उस कौम को आप कुछ भी कहते हो लेकिन असलन वो हिंदू कौम है और उसकी एक शख्सियत है, उसकी रवायात है, उसका मिजाज है। तो ये तो हकीकत है जिसे वो कहते हैं, हकीकत होने का दावा करते हैं और तारीख को उसी लिहाज से तरतीब देते हैं। उनके ख्याल में तो हक़ाक़िया भी वही है और वो बयान भी उसे इसी तरह करते हैं कि इस कौम की जो हिंदुस्तान में रहती है इसकी मालूम तारीख के मुताबिक वो एक हिंदू कौम है। चनाचे फिर दूसरा मफरूज़ा ये है कि जब वो हिंदू कौम है तो फिर जितने लोग भी यहाँ हैं उनको उसी के मुताबिक अमल भी करना चाहिए। ये दूसरे मफरूज़े से नतीजा निकल आता है। तो बहरहाल एक आइडिया ऑफ इंडिया है। दूसरा आइडिया ऑफ इंडिया वो है जो नेहरू की तरफ मंसूब किया जाता है। नेहरू का वाकई वो था नहीं था, ये ज़रा मुतनाज़ा काम है, इसलिए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दोनों तरह की बातें नेहरू ने कही और तो उनके जहन पर इसके असरात भी हैं आरएसएस वालों के तसव्वुरात के। ये आप कहें कि वो हिंदू राज चाहते थे, शायद तो जाति की बात है, लेकिन ये कि वो आरएसएस के असरात उनसे नहीं थे, आरएसएस की जहनीत है, ये बात तो कहना मुश्किल है। बहुत सारी तहरीरें उनकी ऐसी हैं और अगर वक्त हो तो उस पर बात हो सकती है जिसमें साफ नज़र आती है उसी तस्वीर की झलक जो आरएसएस वाले पेश करते हैं। तो भारत लेकिन मंसूब से नेहरू की तरफ किया जाता है। वो जो दूसरा आइडिया ऑफ इंडिया है वो ज़्यादातर हमारे लेफ्ट वाले लोग हैं और क्योंकि नेहरू की शख्सियत जैसी कोई शख्सियत उनके पास नहीं है इसलिए नेहरू की तरफ मंसूब करने में आसानी है, उस आइडिया को मकबूलियत या उसको वक़्त हासिल इस तरीके से हो जाती है। तो उनका दावा ये नहीं है कि ये जो तस्वुर है ये हज़ारों साल पुराना है, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि ये आइडिया ऑफ इंडिया जो पिछली चंद सदियों की तारीख है उसमें परवरिश पाया है और वो रवादारी का है, बाहम मिलजुल कर रहने का है, मज़हब के मामले में बर्दाश्त का है, किसी एक मजहबी रवायात को ज़बरदस्ती थोपने का नहीं है। तो ये वो आइडिया ऑफ इंडिया है और इसी के मुताबिक वो तारीख की तरतीब देते हैं। जब वो तारीख बयान करते हैं मुसलमानों की और उससे पहले की और तहरीक आज़ादी की तो उसी के मुताबिक बयान करते हैं और फिर उससे दूसरा मफरूज़ा भी आ जाता है कि अब क्या होना चाहिए, तब भी वही होना चाहिए कि अब भी रवादारी हो, बर्दाश्त हो, जबर ना हो, थोपा ना जाए। तो ये दो आइडिया ऑफ इंडिया है जो बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो आप तो इस पर और करें इस मौजूद पर, लेकिन उससे पहले तो इस पर और करना चाहिए कि वो जो दो मफरूज़े हैं वो सही हैं क्या ये बात सही है कि हर कौम की एक शख्सियत होती है
اور کیا یہ بات ہے کہ اگر وہ شخصیت کی تعمیر ہو جائے تو افراد کے لیے لازم ہے کہ اسی کے مطابق عمل کریں؟ تو میرا خیال میں تو دونوں باتیں ہیں. یہ بات تو صحیح ہے کہ ہر قوم کی کچھ نہ کچھ روایات ہوتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ بڑی حقیقت یہ ہے کہ سارے انسانوں کی مشترکہ روایات. جس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں کے مزاج میں رواداری ہے اگر بالفرض ہو تو اس سے زیادہ بڑی حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں میں رواداری ہے. انسانوں کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں شرافت اور رواداری غالب ہے اور شر اور برائی دبی ہوئی ہے. تو یہ بات کہنا کہ کسی ہر قوم کی ایسی شخصیت ہوتی ہے جو باقی ساری انسانیت کی شخصیت سے مختلف ہوتی ہے، یہ مفروضہ صحیح نہیں. اور دوسرا تو بالکل غلط ہے کہ جب ایک بار شخصیت بن جائے تو ہم پر لازم ہے کسی ملک پر عمل کریں. ہم پر جو بات لازم ہے وہ تو یہ ہے کہ حق کے مطابق عمل کریں. اگر قوم کی شخصیت ایسی بن گئی ہے تو بہت اچھا ہے، نہ بنی ہو تو دوبارہ بنائی جانی چاہیے. لیکن ہم پر جو کچھ لازم ہے بحیثیت انسان کے، وہ تو یہ ہے کہ ہم تاریخ کے غلام نہیں ہیں کہ تاریخ جیسی ہے اس کے مطابق ہمیں حرکت کرنی چاہیے، بلکہ ہم تو آزاد انسان ہیں، ہمارے بندے ہیں اور حق کے متلاشی ہیں. تو حق کے مطابق عمل کرنا یہ بات ہے. تو آئیڈیا آف انڈیا کا جو موضوع ہے وہ موضوع صحیح نہیں ہے. یعنی یہ کہ آپ جواب کیا دیں اس حوالے غلط ہے، تو جواب آپ کچھ بھی دیں، لیکن ہم اس طرز فکر کو صحیح تسلیم نہیں کرتے جو تاریخ کا جبر ہم سے منوانا چاہتا ہے، چاہے وہ تاریخ کا جبر RSS والوں کا ہو اور چاہے لیفٹ والوں کا ہو. ہم تو انسان کو آزاد ہستی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی تاریخ جیسی کچھ بھی ہو، اس تاریخ کے باوجود تاریخ کے اس موڑ پر آپ آزاد ہیں کہ آپ حق رویہ اختیار کریں. بالفرض ہندوستان کی تاریخ میں غیر رواداری ہوتی ہے، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تاثر تو بالکل غلط ہے کہ رواداری کا ملک ہے، یہ تو ظلم اور جبر کا ملک ہے. بہت سے لوگوں نے آج بھی ایسی تقریریں کی ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آج سے ہمیں ظلم اور جبر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے آبا کی روایت یہی رہی ہے؟ تو ہم جو ہے تاریخ کے تابع نہیں ہیں، بلکہ ہم آزاد ہیں، انسان کی حیثیت سے اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید ہمارے مطالعہ نگاروں نے اسی لیے ویژن آف انڈیا کا گفتگو کی ہے. یعنی آئیڈیا آف انڈیا کا جو سوال ہے وہ غالباً ہمارے مزاج سے کچھ مطابقت نہیں رکھتا. البتہ وہ دوسری بات ہمیں مطابقت رکھتی ہے کہ ہم کیسا ہندوستان دیکھنا چاہتے ہیں، کیسی دنیا دیکھنا چاہتے ہیں جس کا ایک حصہ ہے ہندوستان. تو ہندوستان جو ہمارا وطن ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، قربت ہے، اور پہلا حق بھی یہی کا ہے. تو گرچہ بات تو پوری دنیا کی ہو سکتی ہے، لیکن پہلے قدم کے طور پر ہم کیسا ہندوستان دیکھنا چاہتے ہیں، ویژن ہمارا کیا ہے، یہ گفتگو آج ہوتی رہی ہے. ہندوستان کے جو اہم دھارے رہے ہیں، اہم فکری دھارے، اہم انٹلیکچوئل اور پولیٹیکل کرنٹس، ان کا تذکرہ. تو ویسے تو بہت سی شخصیتوں میں تذکرہ ہوا، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تقسیم کریں تو صرف 4 قسم کے دھارے ہمیں نظر آتے ہیں. ایک تو وہ ہے جسے آپ گاندھی نہرو کے خیالات کہتے ہیں. گاندھی اور نہرو کے خیالات میں بہت ساری باتوں میں اختلاف کے باوجود مشترک باتیں اس میں لا رہے ہیں. تو ایک دھارا تو وہ ہے جسے آپ گاندھی نہرو دھارا کہہ سکتے ہیں، اور دستور ہند بھی اسی کی نمائندگی کرتا ہے. دوسرا وہ ہے جو ہندوت کا دھارا ہے، اور جس کی تاریخ جیسا کبھی سمجھتا تھا پچھلی صدی سے شروع ہو جاتی ہے. یعنی پچھلی صدی سے 19ویں صدی سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن 20ویں صدی میں اس نے ایک خاص شکل اختیار کی، ہندو مہاسبھا اور RSS جیسی تنظیموں کی شکل. تمہارا یہ دوسرا دھارا ہے جو ہندوتو والا ہے. تیسرا وہ ہے جسے آپ امبیڈکر واقعی کہہ سکتے ہیں، جو اپنی طاقت اور قوت کے لحاظ سے پہلے 2 کے مقابلے میں کمزور ہے، لیکن بہرحال ناقابل لحاظ نہیں ہے، بلکہ اس کے بھی اثرات اس پورے ملک پر اچھے خاصے ہیں. اور چوتھا دھارا وہ ہے جو تینوں سے کے مقابلے میں کمزور ہے، اور وہ ہے جس کو لوہیا اور جے پرکاش نارائن کی طرف منسوخ کیا گیا تھا، اور جس کو آگے کہہ سکتے ہیں کہ ولادت در سوشلسٹ خیالات سے متاثر لوگوں کا ایک کی ترجمانی اس کو ہوتی ہے. تو ان چاروں کا تھوڑا سا جائزہ لے سکتے ہیں. مگر ہمارا اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اسلام کی روشنی میں اس ملک کے لیے کیا ویژن، کیا خواب پیش کرتے ہیں مستقبل کا،
اور اس مستقبل کے جو ویژن کے لیے بھارت اس وقت ہار کے اندر آپ کو کوشش کرنی ہوگی۔ ان دھاروں کے بارے میں جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے دو کی ابتدا یعنی جو نہرو کانگریس، نہرو کا، گاندھی کا یا کانگریس کا تصور ملک کے مستقبل کے بارے میں ہے، اس کی ابتدا تو اصل میں آزادی کی تحریک ہوئی ہو گئی، اور اسی طرح ہندوتو کے نظریے کی بھی ابتدا اور عملی کوششوں کی ابتدا بھی کافی پرانی ہے۔ لیکن باقی دونوں جو دھارے ہیں گرچہ آزادی سے پہلے وجود میں آ گئے تھے، لیکن ان کے زیادہ اثرات پڑے ہیں ہمارے ملک میں آزادی کے بعد۔ تو تحریک آزادی سے بہرحال آپ ان سب کو الگ نہیں کر سکتے، ان سب میں بعض چیزیں مشترک ہیں۔ آپ نے سب کا ذکر سنا تو اختلافات زیادہ سامنے آئے، لیکن مشترک ان میں کیا ہے یہ بھی ذرا دیکھنا چاہیے۔ نیشنلزم سب میں مشترک ہے، قوم پرستی کا تصور، اس کا انکار ان میں سے کوئی چاروں سے کوئی نہیں کرتا، بلکہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جب آپ نیشنلزم کو ایک بار مان لیں تو پھر اس کو کلچرل نیشنلزم جو RSS والوں کا ہے اس پر فطری طور پر رجحان ہوتا ہے ہر نیشنلزم کے اندر کہ وہ کلچرل نیشنلزم بننا چاہتا ہے، اس کے بغیر جانے نہیں آتی اس کے اندر۔ اگر آپ صرف ملک سے محبت کی بات کریں تو وہ ایک بے جان سی چیز ہوتی ہے، مگر جب آپ بھارت ماتا کی اور وندے ماترم کی اور دوسری ڈبیا کو شروع کریں تو پھر اس کے اندر وہ جان پیدا ہوتی ہے جو مذہبی جذبہ خدا کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو چاروں دھارے ہیں یہ گرچہ دعویٰ کرتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو لیفٹ سے متاثر ہیں وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ان کا نیشنلزم کلچر نہیں ہے، یعنی RSS والوں سے مختلف ہے، لیکن وہ اس رجحان کی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ جاتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی والے لوگ خاصے معقول لوگ ہیں، لیکن وندے ماترم کا بھی نغمہ ہے اور غالباً بغیر سوچے سمجھے، یعنی انہوں نے اس پر کوئی زیادہ غور نہیں کیا ہے۔ جو روایت چلی آ رہی ہے ہندوستان کے لوگوں کی عادت، اس عادت کے وہ بھی شکار ہیں۔ بہرحال ایک چیز تو مشترک ہے، وہ تو نیشنلزم، اور نیشنلزم دنیا کی جو سب سے بڑی جو مصیبتیں ہیں ان کی فہرست بنائیں اس میں نیشنلزم کا نام یقیناً نمایاں ہو، جس نے دنیا میں اتنا بڑا فساد پیدا کیا ہے جتنا غالباً کسی اور چیز نہیں کیا۔ دوسری چیز جو مشترک ہے وہ یورپ سے متاثر ہونا ہے۔ ہماری پوری تحریک آزادی یورپ کے افکار و خیالات کی روشنی میں چلی ہے۔ وہ سارے لوگ انہوں نے یورپ میں، امریکہ میں تعلیم حاصل کی، جنہوں نے وہاں تعلیم نہیں حاصل کی انہوں نے بھی وہیں کے افکار کو پڑھا، وہیں کی جنہوں نے پڑھا اسی سے متاثر ہوئے۔ تو یہ دوسرا اثر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، خاص طور پہ فرانسیسی انقلاب کے نعروں کا اثر تو بالکل صاف نظر آتا ہے، ہمارے دستور ہند میں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی نقل کی گئی ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو مشترک ہے سارے دھاروں کے اندر۔ تیسری چیز جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ذیل میں یعنی سطح کے نیچے اس میں مسلمانوں سے شکایت نظر آتی ہے۔ جن لوگوں کی شکایت نہیں ہے بہت صاف صاف، ان کے نزدیک میں مسلمان ایک مسئلہ ہے، یعنی مسلمانوں کا کیا کیا جائے یہ ایک مسئلہ ان کے نزدیک ہے۔ جو لوگ مسلمانوں کے سلسلے میں بہت رواجہ ہے ان کا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان دھاروں میں مشترک ہیں، اور یہ سب بالکل فطری بات ہے، اس لیے کہ جس بین الاقوامی ماحول میں بات کھیل اور اب تک وہ ماحول قائم ہے اس میں یہ چیزیں بالکل فطری طور پر ہونی چاہیے۔ ان دھاروں نے ایک دوسرے پر اثر بھی ڈالا ہے۔ محترم حضرات، جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ان دھاروں کا تذکرہ ہے جو آپ کے سامنے کیا گیا ہے، ان میں بات چیزیں مشترک ہے، لیکن اب ہمارے سامنے جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح کا ملک تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور اس تعمیر کے کام میں کس طرح مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی مدد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کس طرح ان کا تعاون اس کام میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا مودودی واحد شخصیت ہیں 20ویں صدی کی مسلمانوں کے اندر جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو توجہ دلائی ان کے انسانی مشن کی طرف۔ باقی لوگوں نے انسانی مشن کی نفی نہیں کی ہے ہمارے مسلمان علماء مفکرین نے، لیکن اس کی طرف توجہ بھی نہیں دلائی ہے۔ مسلمانوں کی جو کچھ توجہ تھی تحریک آزادی میں یا تو اس طرف تھی کہ کانگریس میں شامل ہو کر کسی طرح آزاد ہندوستان کا دستور ایسا بنوائیں جس میں مسلمانوں کو حقوق تسلیم کیے گئے ہوں، یا وہ تھی جو مسلم لیگ والے تھے
کہ بھائی کانگریس سے کسی بھلائی کی توقع نہیں ہے تو کس طرح ملک کا کم سے کم ایک حصہ ہندو تصرف سے آزاد کرا دے. تو بھارت دونوں کی نیت تو ایک ہی تھی کہ مسلمانوں کا تحفظ کس طریقے سے ہو جائے, اور یہ اچھا کام تھا, مسلمانوں کا تحفظ ضروری تھا. لیکن وہ جو اصل کام تھا مسلمانوں کا, ان کا جو انسانی مشن ہے, وہ انسانیت کی رہنمائی کرے, اس طرف توجہ دلانے والی واحد شخصیت صرف مولانا مودودی کی ہمیں ملتی ہے 20ویں صدی کے ہندوستان. اور یہ وہ بات ہے جس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو تصور ہے, ہمارا جو کچھ منصوبہ ہے, ہم جو کرنا چاہتے ہیں مستقبل میں, وہ محض اس حد تک محدود ہے کہ مسلمانوں کی تربیت کرنی ہے, تعلیم دینی ہے, ان کا تحفظ کرنا ہے, یا اصلاً وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا انسانی مشن ادا کرنا ہے, یعنی ساری انسانیت کو حق بات بتانی ہے, صحیح راستہ دکھانا ہے, سچے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرنی ہے, بھلائی کی تلقین کرنی ہے, برائیوں سے روکنا ہے, اور یہ کام سارے انسانی معاشرے میں انجام دینا ہے. تو یہ جو امت کا مشن ہے, یہ اصل ہمارا ویژن ہے جو کہ ہونا چاہیے. اور یہ وہ چیز ہے جس کی طرف جس بات کا ذکر کیا گیا, جس پر مولانا مودودی نے توجہ دلائی, اور اب بھی صورتحال یہ کہ ابھی پوری دنیا میں بڑی حد تک اور ہندوستان میں خاص طور پر مسلمان اس بات سے غافل ہیں کہ ہماری ایک انسانی ذمہ داری بھی ہے, اور وہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. ہماری باقی کام ہمارا تحفظ ہو, ہماری حفاظت ہو, ہمارے مسائل حل ہو, ان سب کی اہمیت اس کے بعد ہے, ان سب کی اہمیت ثانوی اور سیکنڈری ہے. پہلی اہمیت یہ ہے کہ آپ اس کام کو انجام دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سپورٹ کیا, اور یہ نہیں کہا کہ حالات خراب ہوں تو اس کام کو چھوڑ دینا, بلکہ یہ کہا کہ حالات جیسے بھی ہوں, اچھے ہوں, برے ہوں, محفوظ ہو تم یا غیر محفوظ ہو, کچھ بھی ہو, حاکم ہو, محکوم ہو, ہر حال میں تمہیں ذمہ داری ادا کرنی ہے. اس میں حالات کے لحاظ سے ہمیں رعایت نہیں دی گئی. تو یہ وہ چیز ہے جسے ہمارے مستقبل کے ویژن کی گفتگو کا گویا نقطۂ آغاز یا بنیاد جسے ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو ان کا انسانی مشن یاد دلایا جائے. اور اس انسانی مشن کی جو تکمیل ہوتی ہے وہ ہندوستان کے حالات میں ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ 1857 میں ہمارے ملک میں آزادی کے لیے پہلی بہت بڑی کوشش کی. بہت بڑی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی کوششیں ہوتی رہی, ٹیپو سے لے کر بوپلا بغاوت تک, ان سب کا تذکرہ آپ نے سنا ہے. لیکن ایک ایسی کوشش جو پورے ملک میں ہوئی, بیک وقت اور بہت بڑے پیمانے پر ہوئی, وہ 1857 کی تھی, اور وہ ناکام بھی ہوئی. لیکن اس کی جس خاص پہلو کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی قیادت کو بہادر شاہ ظفر کی قیادت کی شکل میں ایک مسلمہ اصول کے طور پر تسلیم کیا گیا. یعنی یہ تصور بھان نہیں تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کی بھی حکومت ہوگی, بلکہ یہ تھا کہ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں جنگ آزادی لڑی جا رہی ہے. تو اس وقت تک مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی ملک کی قیادت, جہاں کے لوگ بھی یہ سمجھتے تھے, مسلمان بھی یہ سمجھتے تھے. لیکن اس کے بعد جب وہ تحریک آزادی ناکام ہو گئی تو پھر یہ صورتحال بدل گئی, اور مسلمانوں نے اپنے آپ یہ سمجھ لیا کہ اب ہم ملک کی قیادت نہیں کر سکتے. وہ حالات بہت خراب تھے, ظاہر اس کا تصور کرنا مشکل ہے, سب سے یہ بڑا بھیانک نقشہ اس کا کھینچا ہے. لیکن جیسے بھی حالات ہوں, اگر کسی گروہ کی اخلاقی حالت سے آپ غیر کہتے ہیں, اگر وہ بہت اونچا ہو تو ان سخت حالات میں بھی وہ اپنے انسانی مشن پر برقرار رہ سکتا تھا. لیکن بھارت مسلمانوں میں اتنی ہمت نہیں تھی, تو انہوں نے اس کے بعد پھر دوسرے منصوبے سوچے. تعلیم کا کیا کریں, دیوبند بنایا, علیگڑھ بنایا, ندوہ بنایا, جامعہ ملیہ, تعلیم کے سلسلے میں کام شروع کیا, سماجی طریقے شروع کیے, دوسرے کام کیے. انہوں نے سمجھ لیا کہ اب وہ کام تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ہندوستان میں دوبارہ ہماری حکومت ہو. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تحفظ ہمارا ہو جائے, اور وہ تحفظ جو تحریک آزادی اٹھے گی, وہ جو دستور بنائے گی اس میں تحفظ ہونا چاہیے. اور دوسرے لوگوں نے سوچا کہ ملک کا ایک حصہ ہمیں مل جانا چاہیے. تو یہ جو تبدیلی ہے یہ بڑی بنیادی تبدیلی ہے, اور اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو قوم جو نئی ابھر رہی تھی اس کے ابھرنے کا بھی حصہ ہے. لیکن بہرحال وہ ثانوی وجہ ہے, اصل وجہ تو مسلمانوں کا اپنے منصب سے خود ہٹ جانا ہے, ورنہ وہ چاہتے تو وہ تحریک آزادی کے قائد ہو سکتے تھے. اور اگر وہ تحریک آزادی کے قائد ہوتے تو پھر اس پورے ملک کا نقشہ بنگلہ دیش سے لے کر افغانستان تک وہ بالکل دوسرا ہوتا. پھر اس تحریک آزادی کی قیادت کرنے والے لوگ وہ ہوتے جن کے تصورات یہ نہ ہوتے نیشنلزم کے اور سیکولرزم کے, بلکہ ان کے تصورات وہ ہوتے جو انسانی تصورات ہیں, خدا کا تصور, خدا کے آگے جھکنے کا تصور, انسانیت کا تصور, اخلاق کا تصور, تو وہ سب ہوتا. لیکن وہ نہیں ہوا, اس لیے کہ لیڈرشپ ان لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی جنہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ
یورپ کی پیروی میں سفر کیا، اس لیے اس کے علاوہ کوئی بات میں جانتے نہیں. اور جب وہ سفر ہوا تو ظاہر اس میں مسلمانوں کی پوزیشن ایک پیچھے چلنے والے کی ہو سکتی، اس لیے کہ مسلمانوں میں جس درجے کا بھی ایمان موجود تھا وہ بحرانوں میں روکتا تھا، اور وہ ایک ایسی تحریک میں جس کی بنیاد دین پر نہیں تھی اس میں آگے بڑھ کر حصہ نہیں لے سکتے تھے اور اپنے مفادات کی وجہ سے پیچھے چلنے کی پوزیشن میں آ سکتے. تو مسلمانوں کا جو پیچھے رہ جانا ہے اس کی بہت ساری وجوہات اور بھی ہیں، جو باہر ہیں اور سازشیں بھی ہیں، ہمارے خلاف اور تعصب بھی ہے، لیکن بہرحال بنیادی وجہ تو خود ہمارے اندر ہے کہ ہم نے اس پوزیشن کو خود ہی چھوڑ دیا ہے جو قیادت کی پوزیشن ہمارے سپورٹ کی گئی. جب آپ نے خود ہی چھوڑ دیا ہے تو پھر دنیا نے بھی اسی کے لحاظ سے آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے. تو باقی باتیں ان کا تجزیہ بھی ہونا چاہیے، تعصب کا بھی، دوسری چیزوں کا بھی، لیکن اصل چیز جس کو توجہ دینی چاہیے وہ خود ہماری اپنی ذہنی کیفیت ہے. اور اس ذہنی کیفیت کا تعلق جیسا کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہماری جرأت اور ہمت سے بھی ہے، لیکن جرأت اور ہمت کی بنیاد بھی ایمان اور عقل پر ہی ہوتی ہے. تو وہ ایمان اور عقل جس کی بنیاد میں دین کا حقیقی علم ہو، دین کا صحیح شعور ہو، اس سے پورا مکمل لگاؤ ہو، وہ کسی گروہ کے اندر وہ قوت پیدا کرتا ہے جس میں وہ جرأت کے ساتھ اپنا نقطۂ نظر پیش کر سکتا ہے. تو یہ تو وہ بنیادی تبدیلی ہے جس کی ضرورت ہے، یعنی امت مسلمہ اپنے انسانی مشن کو دوبارہ سمجھ لے کہ ہمارا اصل کام انسانیت کی رہنمائی ہے. مجھے اس سلسلے میں ایک بات اور عرض کرنی ہے، اور وہ بات وہ ہے جس کا اظہار بہت سارے لوگ کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب اسلام یہ مشن دیتا ہے تو وہ گویا مسلمانوں سے یہ کہتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں پر اپنی حکومت قائم کرے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو مسلمانوں کو ہو سکتی ہے اور دوسروں کو بھی ہو سکتی ہے. اسلام جو مشن دیتا ہے مسلمانوں کو وہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی حکومت قائم کریں دنیا پر یا دوسرے لوگوں پر، بلکہ وہ تو یہ مشن دیتا ہے کہ وہ حق کی حکومت قائم کریں، اور وہ حق کی حکومت جو ہوگی وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوگی، اور وہ ان لوگوں پر بھی ہوگی جو ایمان لے آئے، اور ان لوگوں تک بھی اس کے اثرات اور برکات اس کی پھیلیں گی جو اب ایمان نہیں لائے. لیکن بھارت وہ کسی ایک گروہ کی حکومت دوسرے گروہ پر نہیں، اور اس کا نمونہ وہ ہے جو آپ دیکھ چکے ہیں اس معیاری دور میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خلافت راشدہ کا دور تھا. حکومت اگر کوئی گروہ کرتا ہے یا کوئی فرد کرتا ہے اس لیے جو حکومت کرنا چاہتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ کیا چاہتا ہے؟ تو اس کے ذریعے سے وہ مال دولت چاہتا ہے، لوگ استحصال کرنا چاہتا ہے، ان کی دولت جمع کرنا چاہتا ہے، ان پر اپنی مرضی کرانا چاہتا ہے. مگر ایسی کوئی بات ہمیں اس معیاری دور کے اندر نظر نہیں آتی. نہ تو ان حکمرانوں میں خلفائے راشدین نے نہ تو انہوں نے لوگوں کا مال لوٹنے کی کوشش کی، نہ انہوں نے لوگوں پر اپنی مرضی چلائی، نہ انہوں نے اپنے لیے عیش کا سامان فراہم کیا، نہ انہوں نے اپنے لیے وہ پوزیشن بنا رکھی جو دوسرے لوگوں کی نہیں تھی، بلکہ وہ عام انسانوں کی طرح تھے. اور ان کو جو فکر تھی وہ اس بات کی تھی کہ ان کی حکومت اور ریاست کے اندر انصاف قائم ہو اور انسانوں کے حقوق محفوظ ہوں، اور وہاں پر وہ ساری بھلائیاں قائم ہوں جو کہ انسانیت کی اصل میراث ہے. تو یہ تو غلط فہمی ہے کہ اسلام کا مشن یہ ہے کہ مسلمانوں کو حکمراں بنایا جائے انسانوں پر، یہ بالکل غلط بات ہے. اسلام کا مشن یہ ہے کہ اللہ کی حکمرانی ہو، دوسرے الفاظ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حق اور انصاف کی حکمرانی ہو، اور یہ حکمرانی جس طرح مسلمانوں پر ہوگی اسی طرح دوسرے انسانوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا. دوسری بات جو اس سلسلے میں سامنے رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام کے جو مطالبات ہیں، اسلام اپنے مطالبات پیش کرنے سے پہلے انسان کے سامنے ایمان پیش کرتا ہے. اسلام کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ہندوتو والوں کا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے سر پر تلک لگانا چاہتے ہیں. آپ سمجھیے کہ آپ کیوں تلک لگانا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں یہ کہتے کہ بھائی توحید غلط ہے اور شرک صحیح ہے، شرک مان لو تو پھر تلک بھی لگایا جائے، ٹھیک ہے، لیکن توحید اور شرک پر تو گفتگو ہی نہ ہو اور تلک لگا دیا جائے. یہ تو نامعقولیت ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے. اسلام یہاں سے بات شروع کرتا ہے کہ انسان میں اصل چیز اس کی عقل ہے، اس کا ذہن ہے، اس کا دل ہے. تو پہلے وہ وہاں سے بات کرتا ہے. آپ ایمان لائیے پہلے. ہم آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ نماز پڑھیے، بالکل نہیں. پہلے آپ ایمان لائیے، اس کے بغیر نماز کو بھی مانیے. تو جو شخص اپنی آزاد مرضی سے ایمان لاتا ہے، اسلام کے سارے مطالبات اس سے ہوتے ہیں. نماز پڑھیے، زکات دیجیے، شراب نہ پیجیے، سود نہ پیجیے، سارے جتنے بھی مطالبات ہیں مگر وہ ایمان کے بعد ہیں. زبردستی کسی پر نہیں ہے ایمان لانے میں، لیکن ایمان لا گیا ہے تو مطالبات پورے کیجیے. اور غیر مسلموں سے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جن بھلائیوں کو ساری انسانیت بھلائی مانتی ہے ان بھلائیوں کو آپ بھی اختیار کیجیے.
اور جن برائیوں کو ساری انسانیت برائی مانتی ہے ان برائیوں سے آپ بھی بچیے، فرد بھی بچے، سماج بھی بچے، حکومت بھی بچنے اور بچانے کا انتظام کرے۔ تو یہاں کسی شخص کی مرضی کسی اور پر ٹھہرانے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی چلے گی انسانوں پر، ان انسانوں پر جو اس پر ایمان لائے ہیں، اور وہ مشترکہ باتیں جن کو آپ سب مانتے ہیں کہ صحیح ہے، وہ باتیں قانون کے ذریعے سے نافذ کی جائیں گی۔ تو اسلام کے لیے تو واپس ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسے سمجھانا جائے تو بڑی غلط فہمیاں سلسلے میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہمارا ویژن ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے ہے، اور سب سے پہلے ہمارے ملک کے لیے ہے کہ یہاں پر صحیح معنوں میں حق اور انصاف کا پیغام جس کے مسلمان امین ہیں وہ پیغام مسلمان رہنے کے قابل ہوں، پیش کریں، سب سے پہلے خود اسے اختیار کریں اور پھر سارے باشندگان کو اس کا اختیار کرنے کی دعوت دیں، تب صحیح معنوں میں ملک بنے گا جو دنیا کو بھی راستہ دکھا سکے۔ وآخر دعوانا